अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, ज़िंदा रहने के लिए हर एक इंसान को खुराक की ज़रूरत होती है और खुराक का इंतहाई बुनियादी जुज़ जो है, जिनमें प्याज है, टमाटर है, मुख्तलिफ जो इसमें दीगर मसाला जात हैं, अदरक, लहसुन, धनिया, हरी मिर्च, ये वो तमाम तर बुनियादी लवाज़मात हैं जो किसी भी खाने की तैयारी में लाजमी तौर पर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये देखा गया है गुज़िश्ता कई दिनों से कि ये जो इंतहाई बुनियादी मसालाजात हैं, किसी भी खाने के, इनकी कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे ये जो इंतहाई बुनियादी अज्जा हैं हमारी खुराक के, इनकी कीमतों में जो इजाफा हुआ। हम मुख्तलिफ शहरियों से बात करेंगे, इसके साथ साथ हम जो है इंतज़ामिया का मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश करेंगे कि उनकी जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि ये जो प्याज और टमाटर, इसकी जो कीमतें इंतहाई ज़्यादा बढ़ गई गुज़िश्ता दिनों में, इस सिलसिले में उनकी जानिब से क्या इक़दाम किए गए। और इसके साथ साथ एक खुशाइन बात ये भी सामने आई है कि पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से ये जो अजनास हैं, ये जो ज़रई अजनास हैं, ये जो जिनमें टमाटर शामिल है, जिनमें प्याज शामिल है, इनकी दरामद की इजाज़त दी गई है और इसके साथ साथ जो ड्यूटी थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। इसके हवाले से भी बात करेंगे और आम शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। क्योंकि नाज़रीन, दुनिया के अगर हम बड़े ममालिक देखें तो उनके दरमियान जो दुश्मनी है, लेकिन उनके जो बाहमी मुखालफत है, उसके बावजूद उनके दरमियान जो है तिजारत का जो रास्ता है कभी भी बंद नहीं होता। और ये जो तिजारत का रास्ता होता है, तिजारत के रास्ते से ये एक मुल्क दूसरे मुल्कों तमाम तर अशिया वो फ्राहम करता है जिसकी उसको ज़रूरत होती है और जिनमें वो खुद कफ़ील होता है। इसके साथ साथ अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारा मुल्क भी बहुत सी ऐसी मसनूआत है जो कि दूसरे ममालिक को भेजता है, एक्सपोर्ट करता है। और इसके साथ साथ इंपोर्ट बहुत सी चीज़ें की जाती हैं, जैसे अभी हुकूमत की जानिब से ड्यूटी ख़त्म की गई है। तो आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम इस पर तफसीलन बात करेंगे कि ज़िम्मेदार कौन है, ये तमाम तर जो अशिया महंगी होती हैं वो कौन से ज़ख़ीरा दो हज़रात हैं जिन्होंने कि ये सराब के दौरान जो मौजूदा सूरत हाल थी उसमें इंतहाई सस्ती और आम आदमी के खाने का जो सिर्फ एक जुज़ है, ये खाना भी मुकम्मल तौर पर नहीं है, उनकी कीमतें जो है कई सैकड़ों रुपए तक पहुंचा दी, जबकि जो है उसकी कीमत इंतहाई कम होती है। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। नाज़रीन, खुराक इंसान की बुनियादी तरीन ज़रूरत है। खुराक के बगैर ना सिर्फ इंसान, कोई भी जानदार जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता। इंसान जो कि अशरफुल मखलूक़ात है, वो इनवाओ इकसाम के खाने खाता है, अपने दस्तरखान की वो ज़ीनत बनाता है और बहुत खुशी महसूस करते हैं तमाम जो लोग हैं अपने खानों में दूसरों को भी शरीक करने की। अब खुराक के बगैर चूँकि कोई भी इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, तो हमारी खुराक के इंतहाई जो है वो बुनियादी जुज़्व हैं। ये टमाटर जो है, ये जो प्याज है, इनके बगैर कोई भी जो खाना है वो पक ही नहीं सकता। तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि इन दो बुनियादी अज्जा के बगैर जो है कोई भी खाना तैयार हो सके। लेकिन मौजूदा हालात में हम देखें तो इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ी है इसकी, प्याज की और टमाटर की, कि आम शहरियों की समझ से बालातर है ये बात कि इनकी कीमतें किस तरह से बढ़ गई। आम लोग, जो पब्लिक है, जो शहरी हैं, वो क्या कहते हैं इसके बारे में। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो किन जज्बात का इजहार करते हैं। अब ये बताइएगा, जैसे भी देखने में है गुज़िश्ता चंद दिनों से हमारे खुराक के बुनियादी जुज़्व हैं, प्याज है, टमाटर है, इस तरह से और भी सब्ज़ियाँ बतौर ख़ास, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई। आप किसको इसका ज़िम्मेदार समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका बहुत शुक्रिया। बदकिस्मती से आप जिस हालात का ज़िक्र कर रहे हैं, ये किसी यहूदी या किसी ईसाई मुल्क के नहीं है, ये एक मुसलमान मुल्क के हैं जहाँ पर उम्रा करने वालों की तादाद, नेक परहेज़गारों की तादाद दुनिया में शायद पहले या दूसरे नंबर पे है। जबकि मिलावट करने, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने, बुराई, झूठ, बदअमनी, इंसाफ सबसे आखिर में हमें शर्म से डूब मरने का मुकाम है इन सियासतदानों के लिए, झूठे सियासतदानों के लिए, जो अपनी 4-4 करोड़ की गाड़ी में जाके खड़े होके अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर पानी कितना है, जो हेलीकॉप्टरों से सिर्फ यूँ हाथ हिलाते हैं, जिनको किसी गरीब की परेशानी का कोई सबब मालूम ही नहीं है। इसका कसूर अवाम का भी है, जिन्होंने अपने से बदतरीन लोग चुने हैं जो इन पर हुक्मरानी करते हैं। हुक्मरानों का मकसद अवाम को सहूलियात देने का है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि हमारे मुल्क में जो बुनियादी चीज़ें हैं वो क्या है? प्याज, टमाटर, लहसुन, जिससे एक गरीब की 2 वक्त की रोटी चलती है, बनती है, इसके बगैर कोई खाना नहीं बनता। इसी मुल्क की पैदावार है, वो कोई इंपोर्ट नहीं करते आप जर्मनी से, उससे कोई कंटेनर नहीं आते, इसी मुल्क की वो चीज़ आपने पहले ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने ज़ख़ीरा कर ली। ये जो प्राइस मजिस्ट्रेट और ये DC और ये फलाने जो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए की मराहत लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, ये सिर्फ AC वाले ठंडे कमरों में बैठने की तनख्वाहें लेते हैं, 4-4 करोड़ की गाड़ी में फिरने की तनख्वाहें लेते हैं। इनका
غریب کی پریشانی سے کوئی سروکار نہیں ہے. ٹماٹر 500 روپے کلو بکتا رہا ہے, پیاز 300 سے لے کر 400 500. یہ پیاز یہاں کی پیداوار ہے. پیاز اور ٹماٹر نہ ملنا اتنا دکھ نہیں دیتا جتنا مہنگا ملنا دکھ دیتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایک چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے صبر آ جاتا ہے کہ نہیں ہے, لیکن جب آپ ایک چیز کو ذخیرہ کر لیتے ہیں, اس کو سٹاک کر لیتے ہیں کہ مسلمان ملک میں رہتے ہوئے ہم اس کو مہنگا بیچیں گے, لوگوں کی مصیبت کا فائدہ اٹھائیں گے, اس کے بغیر تو کھانا نہیں بننا. سیلاب متاثرین کا جو حال ہے, ہمیں اور تمام ہمارے رہنماؤں کو, ہمارے لیڈروں کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر مصیبت ہے تو وہ اس پر عذاب ہے, جبکہ اگر ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو ہماری آزمائش ہے. اس چیز کا جو فرق ہے نا, جتنے بڑے حاجی نمازی ہیں ہم اتنے ہی بڑے منافق, ہم اتنے ہی بڑے سود خور, ہم اتنے ہی بڑے اس میں آپ کو خاص طور پہ کہتا چلوں کہ ذخیرہ اندوزی ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ ساری مسئلے مسائل کی جڑ ہے. کوئی حکومت کا کام ہے اپوزیشن پر تنقید کرنا, اپوزیشن حکومت کا, ان کو عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہیلی کاپٹر پہ ایک فوٹو شوٹ کرایا, ہلایا, چلا گئے. اس سے بڑا ہماری اخلاقی پستی کا معیار کیا ہوگا کہ ہمارے حکمران ہماری بے بسی پر ہنس رہے ہیں, اور ہماری دکانوں کے نام ہے فلانا اسٹور, ٹمکانا اسٹور. حاجیوں میں ہم نمبر 1 ملک ہیں جو سب سے زیادہ حج کرتے ہیں, لیکن افسوس کہ ہم سے بہتر وہ غیر ملکی لوگ ہیں. اگر وہاں پر 10 ڈبل روٹیاں پڑی ہوں تو بندہ ایک اٹھاتا ہے کہ یہ میری ضرورت کی ہے, باقی میرا کوئی اور ضرورت مند بھائی آ جائے گا. ادھر چوری, اوپر سے سینہ زوری, کوئی پرسانے حال نہیں ہے. حکومتی رٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کسی بھی پارٹی سے سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس ملک میں جس کی لاٹھی اس کا بھینس کا کردار ہے. حکمرانوں کے بچے وزیر اعظم بنیں گے اور غریبوں کے بچے غریب رہیں گے, وہ اسی پستی میں مریں گے اور اسی پستی میں جئیں گے. سانپ کے ڈسنے سے لوگ مر رہے ہیں, بھوک سے لوگ مر رہے ہیں, پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں لوگ. ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, دنیا کہاں سے کہاں چلے گی, اور ہم ٹماٹر, پیاز, 2 وقت کی روٹی, کیا ہم اسی لیے اس ملک میں اپنے بچوں کو لے کے پڑھیں؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا معیار یہ ہے کہ ساحل پہ کھڑے تماشائی ڈوبنے والوں کا افسوس تو کرتے ہیں, امداد نہیں کرتے. ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنے دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ایک دوسرے کی مدد کرنا سکھاتا ہے. ہمارے حقوق العباد کہاں گے اگر ہم نے اس طرح لوگوں کو لوٹنا ہی ہے؟ ہمارے حکمرانوں نے ہمیں لوٹنا ہے تو عمر فاروق کو کہاں سے لائیں؟ مدینہ کی ریاست والے صرف الفاظی باتوں میں مدینہ کی ریاست والے بات کر رہے ہیں. ایک بندہ انگلینڈ باہر کی دنیا میں بیٹھ کر وہ پاکستان کے حالات کی بات کیسے جان سکتا ہے؟ ہیلی کاپٹر میں ہاتھ ہلانے والے پانی میں کھڑے شخص کی تکلیف کا کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ جن کے کتے بھی ڈبل روٹیاں کھائیں, گوشت کھائیں, وہ کسی کے ٹماٹر پیاز کی تکلیف کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ بچوں کے دودھ نہیں ہے, پتی نہیں ہے, چینی نہیں ہے. اس قدر برا حال ہے. اس طرف چلے جائیں, لوگ ٹرکوں پہ سامان لوٹ رہے ہیں. بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. کسی بھوکے سے آپ پوچھیں کہ تمہارا مذہب کیا ہوگا, 2 روٹی میرا مذہب ہے. ہم اخلاقی قدر پر اس قدر گر چکے ہیں کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک کے اور ایک مسلمان پیروکار ہیں. اور ایک میں جاتے جاتے آپ کو یہ کہہ لوں کہ اس دنیا جہاں کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا. ہم لوگ موت بھولے ہوئے ہیں, ہم لوگ بھی, اور یہ جو ہم پر حکمران ہم پہ عذاب کی صورت میں نازل ہیں, یہ بھی موت کو بھولے ہوئے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ یہ ایک شہری موجود تھے, انہوں نے جو ہے تمام تر جو حقائق ہیں بڑا جذباتی انداز میں انہوں نے یہ تمام تر بیان کیے ہیں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں اگر ہم دیکھیں تو سیلاب زدہ جو علاقے ہیں, اس طرح کے جو دیگر علاقے ہیں, وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عام جو لوگ ہیں وہ کھانے کو ترستے ہیں. اور جبکہ اگر دوسری طرف بات کی جائے مراعات یافتہ طبقے کی, تو ان کو ان تمام تر چیزوں کی قیمتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ تمام تر ذخیرہ اندوزی ہے, اور یہ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے ہی یہ جو تجار حضرات ہیں انہوں نے اس کی قیمتیں بڑھائی, اور اتنی زیادہ قیمتیں پیاز اور ٹماٹر کی بڑھائی گئی ہیں کہ جس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا. ایک اور ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں, ہم سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا, یہ پیاز, ٹماٹر, مختلف جو سبزیاں ہیں, ان کی یہ دیکھا گیا ہے گزشتہ چند دنوں سے قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا, کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ چائنا میں بھی سیلاب آتا ہے, باقی ملکوں میں بھی آتا ہے, صرف ادھر ہی نہیں آ رہا. ہم نے پہلے ایک نکاسی کا معاملہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے تو اب حکومتیں ادھر سے ادھر جا رہی ہیں, آ رہی ہیں. سندھ میں آپ دیکھ لیں کس طریقے سے کہ لوگوں کو پڑھنے وڈیرا سسٹم چل رہا ہے کہ ان کے بچوں کو تعلیم ملے ہی نہ کہ وہ کچھ بول سکیں. اب لوگوں میں تھوڑا سا یہ شعور آ گیا ہے کہ وہ بول لیتے ہیں. جس طریقے سے کسی کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے, مرنا ہے تو مر ہی جانا ہے نا, ایک دفعہ بول تو لیں. اب ٹماٹر پیاز کی میں بات پہ ہی آ رہا ہوں. میں
بات صرف کرنے کی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کی ڈبل روٹی بریڈ اور یہ وہ تو دور کی بات ہے، پہلے جو اس کی بیسک چیزیں ہیں وہ ہر گھر کے اندر ایک چور اور ڈاکو کسی نہ کسی صورت میں بیٹھا ہوا ہے. وہ بیٹھا ہے وابڈا کی صورت میں، وہ بیٹھا ہے سبزی فروش کی صورت میں، وہ بیٹھا ہے بچوں کے اسکول کی فیس تو جانا، پڑھائی دینا تو دور کی بات ہے. سب سے پہلے ہم بچوں کا پیٹ تو پال لیں. یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم گھر بنا دیں گے، وہ بنا دیں گے، وہ بنا دیں گے. اب اتنی عوام مرتی جا رہی ہے. پیاز ٹماٹر کے علاوہ بھی بڑے معاملات ہیں، الف سے شروع کریں اور یہ تک جائیں تو آپ کی ہر چیز میں مارا ماری چل رہی ہے. اصل بات میرا جو دوسرا بھائی کہہ کے گیا ہے کہ ہم عوام ہی ہیں جنہوں نے اپنے حکمران اپنے اوپر مسلط کیے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ بالکل صحیح کہہ کے گیا ہے. جب درخت حد سے زیادہ باہر بڑھ کے چھاؤں بھی دینا تو اس کی بھی کٹائی کرنی پڑتی ہے کہ کسی کی آنکھ میں نہ لگ جائے. تو یہ ہمیں زیادہ سایہ دینے والے پھل بھی نہیں ہے، یہ کڑوے زہر ہیں. ان کو مار دینا چاہیے. یہ ان کو نہیں پتا، ان کے بچوں کو بھی یہ نہیں پتا ہوگا کہ دودھ کا ریٹ کیا ہے، ٹماٹر کا کیا ہے، پیاز کیا ہے، دہی کتنے کا ہے، اسکول کی فیس کتنی ہے، پیٹرول کتنا مہنگا ہے. بس یہ لوگ لگے ہوئے دھڑا دھڑ. پاکستان جیسا سونا ملک پوری دنیا میں نہیں کہیں، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ بڑے بڑے ولی اللہ، بڑے بڑے لوگ تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یہاں کی پیداوار ہونے کے باوجود ہم چیز اسی سے مر رہے ہیں. ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے. کس بات پہ کیا جاتا ہے؟ جی ہاں جی یہ آئے گا تو آپ کے لیے اچھا ہوگا، یہ آئے گا آپ کے لیے ایک کارڈ نکالے گا، یہ آئے گا دوسرا کارڈ نکالے گا. ہم نے کارڈ سر میں مارنے. جب 2000 کے اندر کون سے ہم اپنے گھر کے کرائے دے دیں گے، کون سی ہم اپنی بھوک کو مٹا دیں گے، کون سا ایک بچے کی فیس دے دیں گے. باہر لوگوں کو سینئر سٹیزن شپ دی جاتی ہے. شروع دن سے وہ اپنا ٹیکس پے کر رہے ہیں آ رہے ہیں. ایک وقت آتا ہے ان کو سینئر سٹیزن شپ ملتی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، لائن میں کھڑا نہیں کیا جاتا، ان کو بٹھایا جاتا ہے. یہاں پہ عزت و تکریم، عورت کی چادر کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ تو سب سے پہلے پیٹ پہ لات ماری جا رہی ہے. پیٹ پہ لات مارنا، ایک عورت کے مارنا، ایک بچے کے مارنا، یہ کیا کر رہے ہیں حکومتی نظام والے؟ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے صرف پرچے اٹھا دیں گے. ایک خاتون آئے گی، وہ روٹی لے کر جائے گی، ایکٹنگ کرے گی، یہ دیکھو روٹی ہے، اس کی قیمت تم کیا جانو، اس کی تم کیا قیمت جانو. اس سے پوچھے تیرے گھر کے اندر کتنے کلو آج ٹماٹر استعمال ہوئے تھے، پیاز ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا. اس نے اپنی گاڑیاں بیچ کے زیرو آ گئی. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر آج بھی دیکھا جائے اس کے نشانات ہیں. پکی دیواریں نہیں تھی، وہ ٹاٹ پہ ایسے سوتے تھے کہ جب آپ اٹھتے تھے، جن کے لیے پوری کائنات بنی، ٹھیک ہے نا، ان کی کمر کے پیچھے نشان ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. اب صرف یہ بات کرنے کی ہے کہ ہمیں خود سے ان کا احتساب کرنا ہے، ہر صورت میں کرنا ہے. ہم نے وہ چیز چھوڑ دینی ہے جو چیز یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے اسی کے پیچھے چلنا ہے. ہم نے پہلے اپنے احتساب سے شروع کرنا ہے. لیکن اللہ ہمیں معاف کرے اور ہدایت کے راستے پہ ڈالے. اس ٹائم پہ صرف ایک بلیک میلنگ چل رہی ہے، اور وہ بھی حکومت کی طرف سے، حکومتی نمائندگان کی طرف سے. چاہے وہ ککڑی آئے، چاہے وہ مرغی آئے، چاہے وہ شیر آئے، چاہے وہ بلہ آئے، ہم سب کا بائیکاٹ کرتے ہیں. اس ٹائم سب نے اپنے گھر خالی کر کے، کس نے ہماری حکومت نے غریب عوام میں جا کے دیا ہے. تھینک یو جی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک شہری موجود تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو حکمران ہیں یا جو سیاسی محکمے ہیں، ان کی جانب سے عوام کا جو ہے ریلیف کے لیے، عوام کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات نہیں کیے جاتے. خاصا عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا. یہ جو ہمارے ساتھ شہری موجود تھے، ان پر یہ بنیادی ترین جو ہمارے خوراک کے جز ہیں، پیاز ہے، ٹماٹر ہے، ان کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر، اور ان کی جانب سے جو ہے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومتی محکمے اپنی کارکردگی کو بہتر کریں. ناظرین، جب بھی کوئی بھی قدرتی آفت آتی ہے، جب بھی کوئی مختلف تہوار ہوتے ہیں، تو یہ جو سبزیاں ہیں تمام، اور خاص طور پر لہسن ہے، پیاز ہے، ٹماٹر ہے، ادرک ہے، دھنیا، ہری مرچیں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہمیشہ سے مہنگی ہو جاتی ہیں. عام شہری اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آج کل کے دنوں میں جو پیاز ہے، جو ٹماٹر ہے، 300-400 روپے کلو ہو گیا، اس پر کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب سے پہلے گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے، جو بھی ملک پہ آفات آئیں اس پر فوراً رد و عمل کیا جائے. جیسے اب یہ سیلاب آیا ہوا ہے، یہ ٹماٹر پیاز کیوں مہنگا ہے؟ یہ گورنمنٹ کی وجہ سے. اگر گورنمنٹ ان چیزوں میں فوراً اعتماد کرے، فوراً کوئی چیز اس کو مطابق سوچے، تو یہ چیز نہ مہنگی ہو.
اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ تاجر کو، لٹیروں کو، جو جنہوں نے پیاز اور ٹماٹر اکٹھا کیا ہوا تھا، وہ ان کے اربوں میں اکٹھے ہو گئے اسی ہفتے میں. وہ تو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایسا ثانیہ پیش آئے تو ہم اپنا فوراً چیز روکیں اور فوراً مہنگی کی چیز بیچیں. اب یہ پیاز اور ٹماٹر کس کی ذمہ داری ہے؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو فوراً جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو پکڑیں، ان سے حال مال چھینیں اور فوراً جو عوام ہے اس کو ریلیف دیا جائے. یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے. اب دیکھیے یہ کافی دنوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ پیاز اور ٹماٹر جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگے ہیں. تو کیا حکومت کی جانب سے کوئی آپ کارروائی دیکھتے ہیں؟ کیا حکومت کی پالیسیز یا حکومتی جو محکمے ہیں پنجاب حکومت کے، ان کی وجہ سے ان کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں؟ جناب محکمے آتے ہیں، تاجر ان کی رقم دیتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. رشوت لگاتے ہیں. اور ملک کس میں چل رہا ہے؟ اگر جس کو اس کی رقم نہ ملے وہ تاجر بھی اندر اور ٹماٹر بھی اندر. آپ خود سمجھدار ہیں جناب. آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی بھی مجسٹریٹ آتا ہے یا کوئی بھی حکومتی محکموں کے لوگ آتے ہیں تو لوگ ان کو رشوت لگاتے اور ہیں. میرے محترم آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے. جو مرضی کریں، جو مرضی محکمہ ہیں ان کو ان کا موازنہ دیں، جو مرضی کریں. یہ کیوں اتنا وہ آسان ہے یہ تاجر لوگوں کے لیے کسی بھی چیز کی جو ہے وہ قیمت بہت زیادہ کر دینا اور پھر کروڑوں اربوں روپے کما لینا؟ کتنا آسان ہے؟ کیوں ان کو ڈر نہیں ہے کسی کا؟ اب یہ پیاز اور ٹماٹر ہے کیوں مہنگا ہوا ہے؟ اگر گورنمنٹ کی سختی ہوتی یہ لوگ کبھی ایسا کام نہیں کرتے. ان کو پتہ تھا کہ سیلاب آ گیا ہوا ہے، ان کو پتہ تھا کہ اب ہمارا یہ مال بکنا ہے مہنگے بول. کہاں 30 روپے کلو، 40 روپے کلو پیاز، 20 روپے کلو ٹماٹر، کہاں 400، 450، 500. یہ کیا ہے؟ یہ کیا بتائیں کیا ہے؟ کہاں جائے ہم؟ اب لوگوں نے تو بھوکا مرنا نہیں. اب یہ جو ڈپٹی کمشنر لاہور ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کمیٹی جو لاہور ہے، جو مختلف مجسٹریٹس ہیں، کیا ان کی قیمتیں کم کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے ڈپٹی کمشنر؟ جناب سب ملے ہوئے ہیں، سب ملے ہوئے ہیں. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ جو مرضی کریں، بس ان کو ان کا معاوضہ دے دیں، بس جو مرضی کریں. اب یہ پیاز ٹماٹر کیوں مہنگا ہوا ہے؟ ضرورت ہے کسی کی؟ بتائیں ضرورت ہے کسی کی؟ بتا میں نے یہ کام اتنا مہنگا ہو، ٹماٹر پیاز مہنگا پڑا، ضرورت ہے کسی کی؟ 400 روپے کلو ٹماٹر، 400 کلو پیاز. پڑھ کے دیکھ لیں تاریخ، ایسا کام ہوا ہی نہیں. پڑھ کے دیکھ لیں تاریخ جناب، بتائیں. اور لوگ پہلے ہی مہنگائی سے مرے ہوئے ہیں، اوپر سے یہ مہنگائی دیکھ لیں. غریب کہاں جائے؟ کہاں جائے غریب؟ بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو پیاز اور ٹماٹر جن کی قیمتیں 400 روپے کلو گرام تک پہنچ گئیں، 400 روپے سے بھی تجاوز کر گئیں، یہ وہ ہمارے کھانے کی بنیادی چیزیں ہیں جو کہ 30 روپے 40 روپے کلو عام فروخت ہو رہا تھا. اور جب یہ قدرتی آفت آئی اس کو بھی تاجروں کی جانب سے جو ہے کیش کروایا گیا اور کروڑوں اربوں روپے جو ہے اکٹھے کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے ساتھ شہری موجود تھے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومتی محکموں کا ڈر ہی نہیں ہے ان ذخیرہ اندوزوں کو. یہ تمام تر مہنگی کر کے چیزیں بیچنے والے جو تمام تاجر ہیں ان کو کسی بھی قسم کا خوف یا ڈر نہیں ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی حکومتی محکمہ اس سلسلے میں کوئی کارروائی کرتا ہے یا جب بھی حکومتی کوئی ملازمین جاتے ہیں محکمے کے، ضلع انتظامیہ کے اگر کچھ افراد جاتے ہیں چیکنگ کے لیے تو ان کی مٹھی گرم کر دی جاتی ہے. اس سلسلے میں انہوں نے ضلع انتظامیہ جو لاہور ہے، جو ڈپٹی کمشنر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کمیٹی اور مجسٹریٹ کے ساتھ ساتھ سرکاری جو محکمے ہیں ان کے ملازمین اور افسران کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار ان شہری کی جانب سے نہیں کیا گیا. اور ان کی جانب سے یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ سب طرف جو ہے وہ مٹھی گرم کی جاتی ہے اور اس کے بعد تاجر جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ ہمارا ملک ہے، اس کے آئین کے تحت حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام تر جو بنیادی حقوق ہیں شہریوں کے وہ ان کو فراہم کیے جائیں. اس میں تعلیم ہے، صحت ہے اور خوراک جیسی جو چیزیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نظام مکمل طور پر موجود ہے ہمارے ملک میں، جس نظام اور جس قوانین کے تحت کوئی بھی جو شخص ہے، کوئی بھی جو تاجر ہے وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتا. اس کو سزا ہوگی، وہ گرفتار ہوگا، جرمانہ ہوگا. کوئی بھی تاجر جو ہے وہ مہنگے داموں چیزیں نہیں فروخت کر سکتا. اور اس چیز کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک مارکیٹ کمیٹی بھی موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنرز، یہ تمام تر جو افسران ہیں، یہ مختلف جو اشیاء ضروریاں ہیں ان کی سستے داموں عوام تک فراہمی
को मुमकिन बनाने के बहुत से दावे करते नज़र आते हैं। तो क्या ये अपने जो ये तमाम तर अफसरान हैं, हुकूमती अफसरान हैं, इनके ये दावे सच हैं या ऐसा नहीं है? हमारे साथ मौजूद हैं आयशा चौधरी, एडवोकेट, माहिर कानून हैं और अवामी फलाही जो मामला हैं उनसे मुतल्लिक अदालतों से रुजू भी करते रहते हैं, उनसे बात करते हैं। आयशा चौधरी साहिबा, आप ये बताइएगा, क्या ये जो प्याज, टमाटर, सब्जियां वगैरह, ये जो इंतहाई बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, इंतहाई महंगे दामों ये देखने में ये फ़रोख्त की जाती है, तो हुकूमती महकमों की कारकर्दगी को आप कैसा देखती हैं? इसमें इस तरह से अदरी साहब, जब हम इन तमाम अशिया की कीमत दिनों में हम बढ़ते हुए देखते हैं तो सबसे पहले आता है इंतज़ामिया और हुकूमत। हुकूमत को चाहिए कि जितने महकमे रेलेवेंट है खुराक से, उनको इस बात का पाबंद किया जाए कि प्राइस को कंट्रोल करें, बढ़ने ना दें। अगर कोई अवाम में ऐसे करता है तो उसके ख़िलाफ़ प्राइस मजिस्ट्रेट के ज़रिए बाकायदा पर्चा दर्ज किया जा सकता है। अगर हमारे इदारे जो इसके मामलात को कंट्रोल करने की बजाय बाकायदा इसके साथ समझ लें कि इसको बढ़ने से रोकने की बजाय, इस पर कोई एक्टिविटी करने की बजाय खामोश बैठे हैं, तो इसका सारे के सारा बोझ आवाम के ऊपर है। अब पहले मैशियत कमज़ोर है, कारोबार नहीं है, कारोबारी मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं। अगर सैलाब आने की वजह से भी अगर हमारी मैशियत पर दबाव इसी तरह बढ़ता रहा और इसी तरह कीमतों में दिन ब दिन इजाफ़ा होता रहा और हुकूमत ने और जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट हैं, कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, इसके अलावा जो प्राइस मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने कोई एक्शन ना लिया तो ये मामला बहुत सीरियस नौयत के चले जाएंगे। मेरी सजेशन एक ही है, अगर हुकूमत कोई रेट बढ़ाती है, ठीक है, वो नीचे कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स का सर्कुलर जारी करें। वो सर्कुलर बाकायदा पब्लिकेशन में भी जाना चाहिए। लेकिन ये जो ज़िला इंतज़ामिया है, मुख्तलिफ जो हुकूमती महकमों के जो अफसरान हैं, उनकी जानिब से रोज़ाना तो ये दावा किया जाता है फ़लाँ जगह पर छापा मारा गया, इतने लोग पकड़े गए, इतने मुकदमात का इंदराज किया गया, मार्केट का हमने वो जो सब्ज़ी मंडी है वहाँ पे हमने तमाम। तो क्या ये जो तमाम तर दावे करते हैं ये जो सरकारी अफसरान हैं, ये हकीकत पर मबनी है? देखिए, अगर हम ये तो अब अफसरान का ही अगर ये दावा करते हैं तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट देखे कि आया जो इतना सर्कुलर जारी हो रहा है, मार्केट उसके मुताबिक क्यों मेंटेनेबिलिटी नहीं है। सवाल तो गवर्नमेंट पे भी आ रहा है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी आयशा चौधरी, एडवोकेट। उनका ये कहना था कि एक निज़ाम मौजूद है और मुख्तलिफ जो अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों से मुतल्लिक जो है सर्कुलर भी जारी किए जाते हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। रेट लिस्ट से हट कर जो दुकानदार हैं वो सब्ज़ियाँ और इसके साथ साथ जो टमाटर है, जो प्याज है, इस तरह की बुनियादी जुज़्व हैं जो हमारे खाने के, वो फ़रोख्त करते हैं और अगर वो महंगे दामों फ़रोख्त करते हैं उनके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कार्रवाई जो है वो ठोस कार्रवाई सामने जो है वो नज़र नहीं आ रही। आम शहरी क्या महसूस करते हैं कि जब एक शहरी है वो घर से निकला 30 रुपये किलो प्याज लेने के लिए, लेकिन जब वो दुकान पर पहुंचता है वो 30 रुपये किलो जो प्याज है उसको 400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त कर रहा है वो दुकानदार। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, ये प्याज और टमाटर ये जो ज़रूरी जिनास हैं और हमारी खुराक का इंतहाई बुनियादी जुज़ है, इनकी ये जो कीमतें बढ़ी हैं, कौन है इसका ज़िम्मेदार? तो पहले 20 एक किलो होते थे, अब 200 पे आया, फिर धीरे धीरे 240 पर आया, फिर 300 हो गया, अब 340 पर आ गया। ये अब ठीक तो नहीं है ये ना। अब लोगों को ज़रूरत तो होती है खाने में बनाने की, ये प्याज टमाटर ये वो। पीछे से मैदा होएगा तो डॉलर को थोड़ा नीचे करना चाहिए। इन्हों को चाहिए कि डॉलर भी रेट, सोने का रेट भी नीचे, और क्या नाम है इसका, प्याज और टमाटर का भी रेट कोई 40 लेके आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, उनका ये कहना था कि इंतहाई महंगी हो चुकी जो प्याज है, जो लहसुन है, जो टमाटर है और जो सब्ज़ियाँ हैं, उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि ये तमाम तर जो ज़रूरी जिनास हैं जो कि हमारे अपने मुल्क की पैदावार हैं, इसके साथ साथ जो सब्ज़ियाँ हैं, प्याज है, टमाटर है, लहसुन है, अदरक है, धनिया है, हरी मिर्चें हैं, इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, इसके साथ साथ जो बिजली है, इन तमाम तर की कीमतें कम की जाएँ।
ناظرین ہم نے مختلف شہریوں سے بات کی, ان سے وجوہات جاننے کی کوشش کی اور ان کے تحفظات بھی سنے کہ ہماری خوراک کے یہ انتہائی بنیادی اور اہم ترین اجزاء ہے جن میں پیاز شامل ہے, ٹماٹر ہے, اس کے ساتھ مختلف سبزیاں بھی جو ہیں ان کی حالیہ دنوں میں جو انتہائی قیمتوں میں اضافہ ہوا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ٹریڈر ونگ کے جو ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کونسل ہے رضوان ریاض ملک, ان سے بات کرتے ہیں. رضوان ریاض صاحب آپ یہ بتا دیجیے گا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, اگر لاہور کی بات کریں تو لاہور کی بھی جو تمام تر انتظامیہ ہے وہ آپ کے ماتحت ہے, اس کے باوجود یہ دیکھنے میں ہے کہ شہری ایک تصور بھی نہیں تھے کر سکتے انتہائی اہم اور بنیادی جو اجزاء ہے ہماری خوراک کے ان کی قیمت سینکڑوں میں پہنچ جائے گی. کیا کیا ہے اب تک پنجاب حکومت نے تحریک انصاف اور کاف لیگ کی جو اتحادی جماعت پنجاب میں برسر اقتدار ہے اس کے اقدامات کے بارے میں بتائیے. اس وقت جو ملک کے ہمارے حالات جا رہے ہیں, جو سیلاب نے جتنی تباہی مچا دی ہے, اللہ پاک ہمارے ملک پہ پاکستان پہ اس وقت اپنے رحم فرمائے. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اس وقت ریٹس بہت ہائی ہو گئے ہیں سبزیوں کے اور دوسری چیزوں کے, پھل سبزیوں کے, تو دیکھیں اکنامکس کا ایک اصول ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, اکنامک رول ہے ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا. جب آپ کی سپلائی کم ہوتی ہے یا ڈیمانڈ آپ کی زیادہ بڑھ جاتی ہے تب آپ کے پرائس ہائیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, زمینی راستے ختم ہو چکے ہیں, فصلیں ختم ہو چکی ہیں, کھیت کھلیان سب کچھ برباد ہو چکا ہے. جس قدر سندھ کی طرف, پنجاب کی طرف, KPK کی طرف جس قدر اس وقت سیلاب نے تباہی مچائی ہے جی, اور یہ تباہی کوئی آج سے نہیں آ رہی, یہ تباہی کوئی آج سے نہیں آ رہی, یہ سابقہ حکومتوں کی نااہلیوں کی وجہ سے یہ مسلسل 40-50 سال سے پاکستان بھگت رہا ہے. یہ ذاتی مفاد کے جو سیاستدان تھے جنہیں صرف اپنا جیب بننے کا لالچ تھا, انہوں نے کبھی بھی غریبوں کے بارے میں, پاکستان کی جو سیلابی صورتحال ہے اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا. یہ نقصان آج نہیں ہو رہا, یہ ہر سال ہو رہا ہے, لیکن کسی نے بھی ایسا نہیں سوچا تھا سوائے ہمارے لیڈر عمران خان نے. 10 ڈیم بنائے عمران خان نے بنائے, کسی حکومت نے صاحب کو عمر نے بتائے مجھے 1971 کے بعد کسی نے بھی کوئی ڈیم بنائے ہوں. جی ہماری ٹریڈ ونگ کے جو تاجر حضرات ہیں جو ہمارے عہدیداران ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے IFBR کے چیئرمین کے ساتھ, اور ہم نے انہیں تجویز دی ہے کہ ایران سے پیاز, آلو, ٹماٹر ان کو درآمد کیا جائے. جب وہاں سے درآمد کرتے ہیں تو یہاں اس کی ڈیوٹی آئی تھی, ہم نے 90 روز کے لیے وہ ڈیوٹی ختم کروائی ہے حکومت سے, اور انشاءاللہ تعالیٰ باہر سے جب یہ چیزیں آئیں گی, ٹماٹر یا پیاز باہر سے آئے گا تو انشاءاللہ عوام کو ریلیف ملے گا. رضوان ریاض صاحب آپ یہ بھی بتا دیجیے گا اس پورے معاملے کو اگر ہم براڈر کینوس پر اگر ہم لے جا کر دیکھیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک کی جو آپس میں جو ان کی تجارت ہے کیا اس کو فروغ ملنا چاہیے؟ کیونکہ یہ دیکھنے میں ہے کہ دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ ان کی باہمی طور پر دشمنی تو ہوتی ہے, تنازعات بھی ہوتے ہیں ان کے آپس میں, لیکن اس کے باوجود ان کی آپس کی تجارت جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, تجارتی روابط جو ہے نا ہم تو اس پہ بالکل بہت کام کر رہے ہیں کہ تجارتی روابط ہمارے ہونے چاہیے, اور یہ اسی بات کی کری ہے جو ہم نے FBR کے چیئرمین کو تجویز دی ہے کہ یہ باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں تاکہ عوام کو ہم سستی سے سستی چیز دے سکیں. وہاں پہ ریٹس کم ہیں, یہاں پہ ریٹس اس وقت آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں. وہاں سے یہ چیزیں آئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ عوام کو ریلیف ملے گا. سب سے پہلے کلائمیٹ چینج کی بات کس نے کی؟ عمران خان نے. ڈیم بنانے کی بات کس نے کی ہے؟ عمران خان نے. درخت لگانے کی, گرینری لگانے کی بات کس نے کی ہے؟ عمران خان نے کی ہے. وہ لیڈر موجودہ وقت کا نہیں سوچ رہا, وہ آنے والی نسلوں کا سوچ رہا ہے. دیکھیں یہ ملک سیلاب کی وجہ سے نہیں ڈوبا, یہ سابقہ حکمرانوں کی نااہلیوں کی وجہ سے ڈوبا ہے, یہ سابقہ حکمرانوں کی بے ایمانیوں کی وجہ سے ڈوبا ہے. آج ہم کہتے ہیں ہمیں دعاؤں کی اچھا ضرورت ہے, آج ہم کہتے ہیں کہ یار یہ خدائی آفت ہے, یہ خدائی آفت نہیں ہے, یہ نااہلی ہے ان لوگوں کی جس کی وجہ سے جس کا سامنا آج عام عوام کو کرنا پڑ رہا ہے. یہ آج سے پہلے سابقہ حکمرانوں نے اگر یہاں پہ ڈیم بنائے ہوتے, یہاں پہ ہر سال سیلاب آتا ہے, اسی راستے پہ آتا ہے, اگر وہاں پہ ایک باؤنڈری وال بنائی جاتی, وہاں پہ حفاظتی اقدامات کیے جاتے تو ہم اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے تھے, اس کے ڈیم بنا سکتے تھے. صرف کچھ انویسٹمنٹ سے, تھوڑی سی انویسٹمنٹ سے ہم اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہم بچا سکتے تھے. یہ صاف پانی ہے, یہ خدا کی نعمت ہے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے پاکستان پہ کہ یہ ہمیں صاف پانی کی اتنی بڑی سہولت موجود ہے. اگر ہم یہ بند بناتے ہیں تو انشاءاللہ یہاں سے ہم بجلی بھی لے سکتے ہیں, یہاں سے ہم صاف پانی بھی اکٹھا کر سکتے ہیں, یہاں سے ہم یہ آج ہماری جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں ہم ان فصلوں سے زیادہ ہم انشاءاللہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے جو کبھی کسی نے نہیں کی. اگر
کر رہا ہے پلاننگ تو وہ صرف عمران خان جو آنے والے وقت کا سوچ رہا ہے, آنے والی نسلوں کا سوچ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہماری پنجاب میں حکومت ہے, جس قدر ہم اقدامات کر رہے ہیں اپنی پنجاب حکومت سے وہ تو انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں, لیکن آنے والے وقت میں ہمارا لیڈر 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے گا, پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ امپلیمنٹ بھی کریں گے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے ٹریڈ ونگ کے ممبر ایگزیکٹو کونسل ملک رضوان ریاض. ان کا یہ کہنا تھا اس سلسلے میں تحریک انصاف کا یہ خاص منشور ہے کہ پورا جو نظام ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. اس سلسلے میں پنجاب حکومت کی جانب سے تمام طرف وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے, اور اس سلسلے میں تمام جو سرکاری افسران ہیں, جو سیاسی شخصیات ہیں, وہ بھی فیلڈ میں موجود ہیں تاکہ جو عام لوگ ہیں ان کو جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ انتہائی کم قیمت میں وہ ان کو فراہمی ان کی یقینی بنائی جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کو بڑا مثبت قرار دیا ہے کہ مختلف ممالک کے درمیان جو ہے تجارتی تعلقات بہتر ہونے چاہیے تاکہ جب بھی اس طرح کی ناگہانی جو ہے وہ صورتحال سامنے آئے تو اسے نمٹنے کے حوالے سے جو ہے وہ اقدامات فوری طور پر کیے جا سکیں. ناظرین, آج کے پروگرام پبلک کی آواز میں ہم نے بات کی انسانی خوراک کے انتہائی اہم ترین جو بنیادی اجزاء ہیں جن میں پیاز شامل ہے, ٹماٹر شامل ہے, ان کے مہنگا ترین ہونے کے بارے میں. ناظرین, ہم نے عام شہریوں سے بات کی, ہم نے جو تجار حضرات ہیں, تاجر جو لوگ ہیں, ان سے بھی بات کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لاہور کی جو ضلع انتظامیہ ہیں ان سے بھی موقف لینے کی کوشش کی. ناظرین, عام شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ جو پیاز اور ٹماٹر انتہائی بنیادی اجزاء ہیں ہماری خوراک, ان کی قیمت سینکڑوں روپے میں جائے گی. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ان کی زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ 300, 400, 500 روپے فی کلو گرام جو ہے یہ پیاز اور ٹماٹر فروخت کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اور ناظرین, عام آدمی تو اس کے خریدنے کی چیز ہے, اس کے بغیر کوئی بھی جو کھانا ہے, وہ دال ہے, وہ سبزی ہے, وہ گوشت ہے, وہ بنتے ہی نہیں ہیں, مکمل ہی نہیں ہوتے. مگر اس میں اگر ہم حکومتی محکموں کی بات کریں تو اس سلسلے میں ہم ضلع انتظامیہ سے جو ہے موقف لینے کی کوشش کی, ان کے ترجمان سے بھی ہماری بات ہوئی. اس سلسلے میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی موقف نہیں دیا گیا. ناظرین, ضلع انتظامیہ کی جانب سے لاہور میں 100 سے زائد افراد ہیں جن کے پاس پرائس مجسٹریٹ کا ڈیزگنیشن ہے, پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں, لاکھوں کروڑوں روپے کی مراعات وصول کرتے ہیں, یہ جو تمام تر سرکاری افسران ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کارکردگی اگر دیکھی جائے تو صفر ہے. ناظرین, عام شہری تو بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو ایک ریٹ لسٹ لگائی گئی ہوتی ہے اس کو جاری کرنے سے پہلے عوامی نمائندوں سے یا عوام جو لوگ ہیں ان سے رائے لی ہی نہیں جاتی, کسی بھی قسم کا سروے نہیں کروایا جاتا. اپنی مرضی سے جو ضلع انتظامیہ ہے وہ کسی بھی چیز کی قیمت بڑھا دیتی ہے, اور یہیں پر یہ بات ختم نہیں ہوتی. ناظرین, یہ جو مختلف اشیاء کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں, جو ریٹ لسٹ جاری کی جاتی ہے, اس پر بھی کہیں پر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا. اگر عام ایک شہری کسی بھی دکاندار کے پاس کھڑے ہو کر اسے کسی بھی سبزی کی یا پھل کی قیمت پوچھتا ہے اور اس کے جواب میں جو اس کو قیمت بتائی جاتی ہے شہری کا استفسار ہو کہ کیا یہ ریٹ لسٹ کے مطابق فروخت وغیرہ ہے, تو وہ ڈرے گا نہیں کسی سرکاری افسر سے, بلکہ وہ الٹے دھمکیوں پر اتر آتے ہیں. اور یہ ہماری عام شہریوں سے بات ہوئی ہے اس کے بارے میں کہ ریٹ لسٹ کے مطابق تمام تر جو دکاندار ہیں وہ چیزوں کی فروخت کو یقینی نہیں بناتے, اور اس سلسلے میں پرائس مجسٹریٹس کا ضلع انتظامیہ کا جو لاہور کی ضلع انتظامیہ ہے ان کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے ان دکانداروں کو. عام شہری ناظرین یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ افسران تو یہ نظام چلاتے ہیں, لیکن سیاستدان چونکہ وہ نمائندے ہوتے ہیں عوام کے اور وہ جواب دہ بھی ہوتے ہیں اپنے حلقے کے عوام کو, تو اس سلسلے میں ان کو بھی جو ہے اس سلسلے میں اپنا کردار بہتر طریقے سے ادا کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو باہمی تجارت ہے مختلف ممالک کی, یہ زرعی اور مختلف اجناس میں, تو اس سلسلے میں بھی جو حکومتی پالیسیز کو نظر ثانی کی ضرورت ہے, کیونکہ دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جن کی باہمی دشمنیاں ہوتے ہیں لیکن ان کے درمیان تجارت کا راستہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا, لیکن اس کی قیمت کبھی بھی ملکی سالمیت پر ہونی ہی نہیں چاہیے. یہ سب سے اہم ترین ابتدائی اور یہ شاید سب سے حتمی بات بھی یہی ہے. آئندہ ہفتے ہم مزید کسی پبلک ایشو کو اجاگر کریں گے اور اس کے بارے میں دیکھیں گے اور سنیں گے کہ پبلک کی آواز کیا کہتی ہے.